Salam mere Aziz listeners, I hope you all are doing well. Today I'm here with the episode 11 of the most requested novel Zindagi Aisar Mangti Hai by Ariba Yusuf. So let's start. मुंतशिर सोचों के साथ वो पेंट की जेबों में हाथ डाले फुटपाथ पर चल रहा था। फिर फुटपाथ की दाईं तरफ लगी घास पर चलने लगा। थोड़ी देर बाद रुककर उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन उसे दिल से थोड़ा ऊपर बाएं कंधे से थोड़ा करीब कोई चीज़ धंसती हुई महसूस हुई। उसने तकलीफ से हाथ उठाकर उस जगह रखा। हाथ खून से रंग चुका था। उसने फटी फटी निगाहों से देखा। आंखें बंद करते हुए उस खूबसूरत इंसान का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया, जिसे वो मोहब्बत करता था, एहतराम करता था, उल्फत रखता था। वो कितनी अहम थी उसके लिए, कोई इससे पूछता तो सही। नेक्स्ट सीन। शाम होने में थोड़ा वक्त था। परिंदे अपने घरों को जा रहे थे। अजान होने में कुछ ही देर थी। बालों को जूड़े की शक्ल में बांधकर उसने कैचर लगाया हुआ था। सफ़ेद रंगत थकन के बाइस सुर्ख हो रही थी। बहुत एहतमाम से डाइनिंग सजाया गया। आखिरी नज़र डालकर किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में आसफा बेगम चूल्हे के सामने खड़ी थीं। क्या रह गया? बस ये कोफ्तों को दम लगाने वाली हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर हूर की जानिब देखा, जो अपनी हर जिम्मेदारी खुश असलूबी से निभा रही थी। क्लिनिक वाले वाक़ये को तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके थे। बासित या हूर, दोनों में से किसी ने भी किसी से जिक्र नहीं किया था। हूर काफ़ी डर गई थी, लेकिन सिप्त ने उसके दिमाग से वो डर निकाल दिया था। कैसे? ये तो सिप्त को या फिर हूर को ही पता होगा ना। आसफा बेगम के गाल पर बोसा देकर वो किचन टेबल की तरफ बढ़ी, जिस पर केक रखा हुआ था। साथ में केक को सजाने के लिए चीज़ें भी पड़ी थीं। इसने केक खुद बनाया था। केक को अच्छे से सजाकर एक मुतमईन नज़र डाली और प्लेट को उठाकर फ्रिज में रख दिया। हूर, जाओ चेंज कर लो। जी मम्मी, बस जा रही हूँ। उनको जवाब देकर वो कैबिनेट से खाने के लिए प्लेटें, बाउल और चमचियाँ वगैरह निकाल कर किचन टेबल पर रखने लगी। तसल्ली भरी सांस खारिज करके वो ऊपर की जानिब चली गई। शावर लेकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर बालों को ब्रश करके खुला छोड़ दिया। हाँ, वो घर से बाहर जाते वक्त ज़रूर बाल बांध लेती थी और ज़रूर चादर लेती थी, लेकिन घर में वो वही पुरानी हूर थी और सिप्त को इस बात पर ज़रा भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि कोई और बात सिप्त कहता तो वो बिना चूँ चरा के मान लेती। ये हूर का उसकी मोहब्बत में उसके सामने बिछ जाना नहीं था, बल्कि ये इस रिश्ते का तकाजा था। ये रिश्ता जितना मजबूत हो उतना ही नाजुक होता है। इसलिए अगर आप आज एक की मान रहे हैं तो कल को वो भी आपकी मानेगा। सिर्फ जब घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में हैदर साहिब और आसफा बेगम बैठे थे। इन्हें सलाम करता वो ऊपर की जानिब बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही हूर सोफे पर बैठी ब्रेसलेट बांधते हुए झुंझला रही थी। अस्सलाम वालेकुम, सिप्त ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। हूर ने सर उठा कर देखा। ब्रेसलेट को भूल भाल कर वो खड़ी हुई और सलाम का जवाब दिया। ब्रेसलेट उसके बाएं हाथ में झूल रहा था। सिप्त आगे बढ़ा और आराम से हूर के हाथ से ब्रेसलेट पकड़कर उसकी बाईं कलाई में पहना दिया। हूर मुस्कुराई, जबकि सिप्त उसका गाल थपथपा कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। हूर सर झटक कर नीचे चली गई। सिप्त सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने आस्तीने पीछे की तरफ लपेटता कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। ये संजीदगी आज के दिन की वजह से थी। वो संजीदगी से कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरकर डाइनिंग की तरफ गया। डाइनिंग में गुप अंधेरा था। उसे हैरानी हुई, मगर फ़ौरन से लाइटें जल गईं। सिप्त ने हैरानी से देखा, सामने सेंटर टेबल पर केक पड़ा था। डाइनिंग पर अनवाउ इकसाम का खाना था और सब ही उसकी पसंद का था। सिप्त ने पहले हैदर साहिब और आसफा बेगम को देखा। क्या था आंखों में? शिकवा, शिकायत, अफसोस, रंज। फिर उसने नज़र घुमाकर हूर को देखा, जो मुस्कुरा रही थी।
सिप ने सबको बेयकीनी से देखा और डाइनिंग से निकलता चला गया। हूर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। हूर जानती थी वो सालगिरह नहीं मनाता। आसफा बेगम हर सालगिरह पर उसकी पसंद का खाना बना देती थी। वो बस 2-3 नवाले लेकर उठ जाता। सुबह जब हूर ने आसफा को कहा था कि इस बार सिप की सालगिरह मनाएंगे तो उन्होंने मना भी किया था, लेकिन हूर ने इतने वसूख से कहा था कि वो ज़रूर मनाएगा। आसफा खामोश हो गई क्योंकि वो हूर का बुझा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी। हूर शर्मिंदा सी बाहर निकली। सिप पिछले दरवाजे से पीछे वाले लॉन में चला गया था। हूर ने उसे देख लिया था। मरे मरे कदम उठाकर वो उसके पीछे गई। हूर वहीं दरवाजे के आगे बनी 3 सीढ़ियों में से एक पर वो बैठा था। हूर उसके साथ जाकर बैठ गई और सर उसके कंधे पर रखा। सिप ने कुछ जाहिर नहीं किया, बस ऐसे ही बैठा रहा। हूर को लगा था वो इसे उठा देगा या खुद उठ जाएगा, लेकिन क्या ये मुमकिन था कि सिप ऐसा करता, वो भी हूर के साथ? आई एम सॉरी। हूर की आवाज़ ने खामोशी में इश्ताल पैदा किया। हूर, मेरी माँ मेरे पैदा होने वाले दिन ही चली गई थी। मम्मी ने मुझे पाला। मेरी माँ की कज़न होकर भी इनका रिश्ता टूटा था क्योंकि उन पर तोहमत लगा दी गई थी। 1.5 माह बाद पापा से उनका नहायत सादगी से निकाह करवा दिया गया। अल्लाह ने इनको शायद मेरी तरफ से औलाद की खुशी देनी थी। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने हमें बहुत प्यारी बहन दी थी, लेकिन दूसरे दिन वो भी। हूर, तुम सबको बस इतना पता है कि मम्मी मेरी मम्मा नहीं है, लेकिन बीच की बातें किसी को नहीं पता। तुम्हें तो हक हासिल है मेरे बारे में हर बात जानने का। उसने उसका हाथ थाम कर थपथपाया। मम्मी हमेशा आज के दिन सिर्फ मेरी पसंद का खाना बनाती हैं, वो भी हम थोड़ा सा खाकर अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी हूर तुम ऐसा करोगी। मेरी सालगिरह मैं नहीं मनाता, तुम ये बात अच्छे से जानती थी। वो इससे शिकवा कर रहा था, लेकिन धीमे अंदाज से। सिप, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। तुम मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं हो। आज मम्मी ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, मुझे लगा मैं केक भी बना लूँगी तो सब कितना खुश हो जाएंगे ना। तुम खुद कह रहे हो अल्लाह ने तुम्हें मम्मी की औलाद रखना था, तो क्या मम्मी इतना डिज़र्व नहीं करती कि तुम उनका बनाया हुआ खाना खा लो या फिर केक काट कर उनको खुशी दे दो? मम्मी तो सिर्फ इतना चाहती थी कि सब खुश हो जाएं। सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो। हूर, तुम क्या कभी ऐसा कुछ कर सकती हो जो मुझे हर्ट करे? वो पूछ नहीं रहा था, बता रहा था कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। हूर गुलाबी आंखों से मुस्कुराई। सिप मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और हूर को थाम कर उसे भी उठाया। हूर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और दोनों अंदर की जानिब चल दिए। सिप ने केक काटा। हैदर साहब और आसफा बेगम तो खुशी से निहाल हो रहे थे। उसके बाद चारों ने खाना खाया। हूर ने चाय बनाई। सबके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसका दिल भी खुश हो गया। इत्मीनान था जो हूर को महसूस हो रहा था। नेक्स्ट सीन। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। सिदन लाइका का हाथ थामे ट्रैक पर छोटे छोटे कदम उठा रहा था। लाइका ने मुस्कुराकर उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। देख लो ना फिर कुछ खास। सिदन ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ कर कहा। लाइका ने सरत से मुंह सामने की तरफ कर लिया। क्या हुआ, नहीं देखना? पागल हो तुम, चुप कर जाओ। लाइका, थोड़ी देर बाद सिदन ने पुकारा। तुम्हें मैं कब अच्छा लगा था? मैंने कब कहा तुम मुझे अच्छे लगे हो? लगता हूँ तभी तो तुम्हारा दिल धड़का था। सिदन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल तो हर वक्त धड़कता है। मुझे देख कर ना, सिदन ने दूबदू कहा। लाइका ने ऐसे देखा जैसे कह रही हो, दिल तो बेवकूफ़ है ना। अच्छा, इसका मतलब मुझे खून निकलवा देना चाहिए। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है मेरे दिल को धड़काने में? लाइका ने अबरू उचका कर कहा। लाइका,
ہاں تو کیا صحیح کہہ رہی ہوں، سدن نے منہ پھیرا۔ جس دن تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اسی دن تمہارا دل دھڑکا تھا، مان لو یہ بات۔ ہاں تو مانتی ہوں میں یہ بات، تمہارے لیے اس دن واقعی میرا دل دھڑکا تھا، لائکا نے اعتراف کیا۔ سدن نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ میں خوش ہوں لائکا تمہیں پا کر، جب کوئی امید نہیں تھی تب مجھے سونپی گئی۔ کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہوں گا، مجھے نوازا گیا ہے۔ سدن نے اس کا تھاما ہوا ہاتھ اوپر کر کے چوما۔ نیکسٹ سین۔ حور کو 1.5 مہینے بعد خوشخبری ملی۔ سبت اور وہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سبت اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، پرندوں کی آوازیں قابل دید تھیں۔ لمبے کالے بال ہاف کیچر میں مقید، سیاہ رنگ کے کھلے کھلے کپڑوں میں بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک تھی۔ لیپ ٹاپ پر تصویریں دیکھ کر وہ ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی، کیونکہ تصویریں تھیں ہی ایسی، کسی میں ان کا بچپن تھا تو کسی میں ان کی جوانی۔ آج کل وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک وجہ تو سبت کی توجہ اور محبت تھی، جبکہ دوسری وجہ آنے والے کی خوشی تھی۔ اللہ اسے پیروں کے نیچے جنت دینے والا تھا۔ کتنی آسانی سے سب خوشیاں مل رہی تھیں، اسے جتنا وہ شکر ادا کرتی کم تھا۔ آخر وہ خوش قسمت جو اتنی تھی۔ اس کا پورا دھیان تصویروں کی طرف تھا کہ نوٹیفیکیشن بار پر میل موصول ہوئی۔ وہ غور نہ کرتی، پر ارسال کرنے والے کے نام نے اسے چونکا دیا۔ تصویر کو نیچے کر کے اس نے میل کھولی۔ میل پڑھتے ہوئے اس کی موٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، آنکھوں میں گلابی گھلنے لگی۔ ایسے ہی حیرت سے پھیلی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آنسو تو گرتے تھے وہ جو 7ویں آسمان پر تھی، کہ کتنی آسانی سے اس کو سب کچھ مل گیا تھا، ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ کاش وہ خوش رہتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش جو چاہا تھا وہ نہ ملتا تو صبر آ ہی جاتا، تکلیف سہ ہی لیتی، لیکن جو مل کر تکلیف دے وہ نہیں سہی جا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کا اسکرین پیڈ بند کر کے اٹھ کر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور خود چل کر بیڈ کے کنارے ٹانگیں زمین پر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ لمبے بال اب بھی کمر پر بکھرے تھے، اب بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہ خوشی، وہ چمک جو کچھ دیر قبل چہرے پر تھی اب معدوم تھی۔ نہ جانے کتنے پہر اس کو یوں بیٹھے گزر گئے۔ سبت جو آج ذرا جلدی آ گیا تھا کہ پہلے حور کو اسماعیل صاحب کی طرف لے جائے گا، پھر ڈنر پر جائے گا۔ پولیس یونیفارم میں وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی حور بیٹھی تھی۔ سبت مسکرایا، لیکن حور اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ سبت نے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھا جو سرخ ہو رہے تھے، مطلب وہ پنک تھی، ٹینشن میں تھی۔ کیا ہوا حور؟ سبت نے پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ حور ہنوز ویسے ہی بیٹھی رہی۔ حور! سبت نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ حور کی آنکھیں جھکی تھیں۔ کیا ہوا حور؟ سبت نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیٹھ سہلائی۔ حور کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سبت نے سانس خارج کر کے اس کو الگ کیا۔ حور نے اسے دیکھا، جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ سبت ہونکوں کی طرح اس کے گرد بازو حائل کیے کھڑا تھا اور اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حور اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سبت، ایسے کیوں کیا تم نے؟ کیوں تم نے مجھ سے شادی کی؟ مائرہ سے محبت کرتے تھے تم، پھر کیوں کیا تم نے ایسا؟ کہہ کر وہ پھر سے رو دی۔ سبت کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی اس نے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے حور کو الگ کیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ حور، تم میری بیوی ہو، تم میری ہو، میری محبت بھی ہو، اور اب میری اولاد کی ہونے والی ماں بھی۔ میرے لیے اعزاز ہو، تم سے محبت اور احترام مجھ پر فرض ہے۔ نہیں نہیں سبت، ایسے کیسے؟ نہیں، تم مائرہ۔ نہیں سبت۔ حور حد سے زیادہ پینک کر رہی تھی۔
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سبت نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے، ان کی لرزش اسے تکلیف دے رہی تھی۔ حور پرسکون ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو تم میرے پاس ہو، میں تمہارے پاس ہوں، سب ٹھیک ہے۔ حور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سبت، تم، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ مجھے سونا ہے سبت، مجھے سونا ہے، ہچکیاں لیتے ہوئے وہ بولی۔ سبت نے سر ہلایا۔ وہ ابھی اس صورت میں نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ اسے کیسے معلوم ہوا۔ سبت نے اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور ایک بار پھر سے کیچر لگایا۔ لیٹ جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ سبت نے اسے لٹا کر اس کے اوپر کمبل کیا اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگا۔ حور کمبل کو پکڑے لیٹ گئی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، وہ کیا کہے۔ سبت وہیں بیڈ کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، حور کے سر پر بوسہ دیا اور حور کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر اس پر ٹکا گیا۔ زندگی کسی سے ایثار لیے بغیر نہیں گزرتی۔ ایثار وہ اپنی مرضی کے وقت اور حساب سے لیتی ہے۔ ایثار تو دینا ہی پڑتا ہے، چاہے مرضی سے یا بغیر مرضی سے۔ نیکسٹ سین۔ سبت کتنی ہی دیر صوفے پر بیٹھا حور پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا، پھر اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر نکلا۔ کچھ دیر بیڈ پر حور کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا۔ کبھی نہیں سوچا تھا تم میری زندگی میں آؤ گی اور میرے لیے اتنی اہم بن جاؤ گی۔ تم میرے لیے بہت بہت اہم ہو حور، بہت زیادہ۔ اللہ ہمیں کبھی الگ مت کرنا پلیز۔ حور کے خوبصورت نقوش والے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ حور ذرا سا کسمسائی، پھر آنکھیں کھول دیں۔ سبت کو اپنے پاس دیکھ کر اس کو الجھن ہوئی، پھر سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ ایسے ہی کچھ دیر دیکھتی رہی۔ سبت نے مسکرانے کی کوشش کی۔ حور نے آہستہ سے بلینکٹ اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا کیونکہ اس کو بخار ہو چکا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ حور بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سبت نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی جانب کیا۔ کھانا کھایا تھا؟ سبت نے پھر پوچھا۔ حور نے نفی میں سر ہلایا اور نظریں پھر سے جھکا دیں۔ رکو میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حور، بہت نرمی سے حور کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حور، تمہیں کس نے کہا ہے؟ ای میل، اس نے اٹکتے ہوئے بولا۔ میں تصویریں دیکھ رہی تھی لیپ ٹاپ پر، مائرہ کی میل آئی۔ سبت، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں کہتی تھی نا تم حور کے ساتھ خوش رہو گے، میری جیسی لڑکی تمہارے لیے نہیں بنی، تمہیں مجھ سے اٹریکشن تھی بس۔ اگر فرض کرو اس وقت میں ہاں کہہ دیتی تو تمہیں حور جیسی خوبصورت اور پیاری بیوی ملتی؟ بریکٹ میں مائرہ نے ہا 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 لکھا تھا۔ حور ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ سبت نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑ دو حور، رہنے دو۔ حور نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ سبت، وہ رو دی۔ بہت محبت ہے تم سے سبت، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ وہ اس کی شکایت اسی سے کر رہی تھی۔ سبت اس کی اس ادا پر مسکرا دیا۔ اب اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، اس کو چپ نہیں کروا پا رہا تھا۔ کیا کرتا ایسا کہ حور کو تکلیف نہ پہنچے؟ حور، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تم مائرہ سے محبت کرتے ہو سبت، تم محبت کرتے ہو، پھر بھی تم نے اس کو خود سے دور کیوں کیا؟ مت کرتے مجھ سے شادی تو کیا تم مجھ سے دوری برداشت کر لیتی؟ سبت نے اس کی بات اسے ہی لوٹا دی۔ صبر آ جاتا سبت، ہچکیاں بڑھ گئی تھیں۔ حور، تم ایسے مت رو پلیز۔ سبت، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اب اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی، اس کو بولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ حور، خاموش، کچھ نہیں بولو گی اب، سبت نے درستگی سے کہا۔ سبت نے اس کو اوپر کیا، چہرہ بھیگا ہوا تھا۔
سپت نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے، اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ تم میری محبت ہو اور میں اس محبت کا احترام کرتا ہوں۔ اس کو الگ کر کے اٹھا اور جوتی پہن کر کھڑا ہوا۔ آؤ، حور کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے اترنے کو کہا۔ اٹھی۔ سپت اسے واش روم لے گیا۔ چلو منہ دھو جلدی سے۔ حور نے پانی کے 2-3 چھینٹے مارے۔ سپت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈریسنگ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کے بالوں میں ہلکا سا برش پھیرا اور ان کو سمیٹ کر پونی لگا دی۔ حور سر جھکائے ڈریسنگ کا کونا اپنے ناخن سے کریدنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں ویران لگ رہی تھیں۔ سپت نے اس کی کلائی پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ حور سر جھکائے بیٹھ گئی۔ میں کھانا لاتا ہوں۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ حور کے پھر آہستہ آہستہ آنسو گرنے لگے۔ سپت سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو سامنے ہی آصفہ بیگم بیٹھی تھیں۔ سپت، حور کدھر ہے؟ ظہر کے بعد نکلی ہی نہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم آ گئے تھے اس لیے میں گئی نہیں اس کے پاس، آصفہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے اماں، بس تھوڑا بخار ہے تو لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ شفا دے، کہو آرام کرے۔ جی اماں۔ اماں کھانا بن گیا ہے؟ ہاں بن گیا ہے، آصفہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ حور کے لیے نکال دوں؟ نہیں آپ بیٹھے، میں لے لیتا ہوں۔ آصفہ بیگم مسکرا دی۔ سپت کچن میں گیا، پلیٹ میں چاول نکالے، ٹرے میں پلیٹ رکھی، دوسری پلیٹ میں بھنڈی کا سالن اور ساتھ ایک روٹی رکھ کر وہ بھی ٹرے میں رکھ دی اور چمچ اور گلاس لے کر ٹرے کو اٹھاتا کچن سے نکلا۔ آصفہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرا دی، جواباً وہ بھی مسکرایا۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جو اس سب کو جوروں کے غلام سے تشبیہ دیتیں۔ کمرے میں داخل ہوا تو حور کو سر جھکائے ہاتھوں کو گود میں رکھے دیکھا۔ سپت نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی اور حور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ اٹھا کر چاول چمچ میں بھر کر چمچ حور کی طرف بڑھائی۔ حور؟ سپت کے پکارنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سپت کے اشارہ کرنے پر اس نے منہ کھول کر نوالہ لے لیا۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھری تھیں۔ رونا نہیں، کھانا کھاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی ورنہ۔ چلو کھاؤ۔ پر سپت، حور کچھ بولتی اس سے پہلے ہی سپت نے منع کر دیا۔ حور، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی کھانا کھاؤ۔ کھانا کھلا کر سپت نے اسے دوا دی۔ سپت، مجھے ٹیرس پر جانا ہے۔ سپت نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ بولی۔ وہ سر ہلاتا، اس کا ہاتھ تھامتا ٹیرس پر لے گیا۔ گرل کو پکڑ کر کتنی ہی دیر وہ خلا میں گھورتی رہی۔ سپت کی آنکھوں کا مرکز وہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے حور کے گرد بازو حائل کر کے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بلکہ تھوڑی دیر بعد سپت کا بازو ہٹاتے واپس کمرے میں جانے لگی۔ سپت اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ سلائیڈنگ ڈور کو پکڑتے ہوئے وہ اندر جا رہی تھی، جھکے کندھے، نڈھال سی حالت۔ سپت کو بہت دکھ ہوا۔ ایسی حالت میں وہ دکھی تھی، وہ تو اس کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ سپت 3 قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اس کو تھام کر بیڈ تک لے گیا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ سپت نے اس پر کمبل درست کیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نماز پڑھ کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چت لیٹا، بازو آنکھوں پر رکھ کر چھت کو گھورنے لگا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر سے پہلے حور کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر لیا۔ مدھم روشنی میں سپت کو دیکھنے لگی، جو کروٹ کے بل اس کی طرف ہی منہ کیے لیٹا تھا۔ حور نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو چھوا اور پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سپت، جو کچی نیند کے زیر اثر تھا، جلدی سے آنکھیں کھولی۔ حور کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ حور نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ لیٹ جاؤ، ابھی اذان ہونے میں ٹائم ہے، سپت نے وال کلاک پر نظریں ٹکاتے ہوئے کہا۔ حور لیٹ گئی۔ اس کی خاموشی سپت کو چبھ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ان 4 مہینوں میں بہت ہی کم ایسا ہوا تھا کہ حور اس کو اداس دکھی ہو۔ اگر اس کو کوئی بات بری بھی لگتی تو وہ مسکرا کر ٹال دیتی۔ یہی تو اس کی خاصیت تھی۔ کسی بھی چیز کو رائی کا پہاڑ نہیں بناتی تھی، بلکہ پرسکون ہو جاتی تھی۔
سبت کو بھی اگر کسی چیز پر غصہ ہوتا، اگر کام کے سلسلے میں بھی، تو حور اس کو پرسکون کر دیتی اپنی باتوں سے، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ سوچتی تب بھی بے سکون رہتی، نہ سوچتی تب بھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اگلی صبح خوشگوار تھی، پر کسی کسی کے لیے۔ حور اور سبت اپنی اپنی جگہ نظریں چرا رہے تھے۔ سبت تیار ہو کر پولیس یونیفارم میں ملبوس کھڑا تھا۔ حور بیڈ پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بخار کم تھا، پر سستی حاوی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر ہی لیٹی رہی۔ سبت بھی آج جاگنگ پر نہیں گیا۔ حور جو ہمیشہ اس کے لیے ناشتہ خود بناتی تھی، آج کاہلی سے کروٹ کے بل لیٹی سبت کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ حور، ناشتہ ادھر منگواؤں؟ نہیں، نیچے چلتے ہیں، وہ کہتی اٹھی اور واش روم میں جا کر اچھی طرح منہ ہاتھ دھویا، پھر باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش پھیر کر انہیں چوٹی کی صورت میں باندھا اور دوپٹہ سر پر کیا۔ دوبارہ واش روم گئی اور ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ سبت اور وہ دونوں اکٹھے کمرے سے نکلے۔ حیدر صاحب اور آصفہ بیگم ڈائننگ پر ہی بیٹھے تھے۔ حور، کیا ہوا بیٹا، زیادہ طبیعت تو نہیں خراب نا؟ حیدر صاحب اور آصفہ بیگم نے باری باری پوچھا۔ نہیں ممی پاپا، ٹھیک ہوں، بس سستی ہے۔ حور نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سبت چھٹی کر لیتے، آصفہ بیگم نے سبت سے کہا۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں، میڈیسن لے لی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، کچھ اور بنواؤں تمہارے لیے؟ آصفہ بیگم تو بوکھلا ہی گئی تھی حور کی طبیعت کی وجہ سے۔ حیدر صاحب اور سبت ان کی فکر پر زیر لب مسکرائے۔ نہیں، میں بس بریڈ لوں گی، زیادہ دل بھی نہیں چاہ رہا۔ آصفہ بیگم نے اسے جوس دیا جسے بامشکل اس نے آدھا گلاس ہی پیا تھا، پھر بریڈ کے سلائس پر جیم لگا کر دیا۔ اس کے بھی اس نے 2 نوالے لے کر بس کر دیا۔ طبیعت عجیب ہی بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ گئی۔ پورا دن لاؤنج کے صوفے پر پڑی رہی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر آصفہ بیگم نے ادھر ہی کھانا لگا دیا۔ حور نے محض 3 نوالے لیے، پھر ویسے ہی کاہلی سے پڑی رہی۔ عصر کی نماز کے بعد لان میں چلی گئی، کچھ دیر چہل قدمی کی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ لان چیئر پر بیٹھی وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ سبت گاڑی سے اتر کر اسی کی طرف آیا۔ السلام علیکم حور۔ وعلیکم السلام۔ حور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر چلیں گے ہم۔ میرا دل نہیں ہے سبت۔ ایسے کیسے نہیں ہے، جلدی کرو بس۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ کہہ رہا تھا۔ حور اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ بے دلی سے اس نے چینج کیا اور چادر لے کر واش روم سے نکلی۔ سبت پہلے ہی چینج کر چکا تھا۔ اس نے حور کو دیکھتے ہوئے فون جیب میں رکھا اور سینٹر ٹیبل سے چابیاں والیٹ اٹھاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حور کی کلائی پکڑتے ہوئے وہ باہر نکلا۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، پر وہ اس کو دیکھ کر اتنا ہی احساس ندامت میں گھر جاتی۔ اس کو لگتا وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ مائرہ نے کہا، تب ورنہ تو نیکسٹ سین۔ آفس کے کیبن میں بیٹھی وہ کب سے فائل میں سر گھسائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے مصروف سے انداز میں فون اٹھایا۔ السلام علیکم، واصف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ مس لائکا، میں نے جگہ فائنل کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کام شروع کروا لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آؤں گا تو باقی چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مائرہ کیسی ہے، اس کی جاب لگی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، محترمہ نے سیریس ہو کر اپلائی ہی نہیں کیا۔ بس مائرہ کی اپنی مرضیاں۔ واصف ہنسا۔ کوئی نہیں، ان کی مرضیاں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ظاہر ہے لگیں گی ہی۔ بالکل، اصل میں آج کل اس کا موڈ نہیں کچھ کرنے کو۔ وہ فل ٹائم مستی اور انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ کہتی ہے میڈیکل کرنے میں وہ انجوائے نہیں کر پائی، اس لیے میں جب بھی گھر جاتا ہوں وہ تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے، اور آپ صدا کے مائرہ کے تابعدار اس کی مان لیتے ہیں۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اس کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا؟ بالکل، مجھے اندازہ ہے۔ واصف ہنس دیا۔
وہ اور مائرہ واقعی خوش تھے۔ مائرہ جو اتنا روڈ خود کو دکھاتی تھی اتنی تھی نہیں، بس ایک خول تھا جو اس نے چڑھا کر رکھا تھا۔ واصف کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اس خول سے باہر آ گئی تھی، کیونکہ واصف چاہے جتنا بھی تکا ہوتا اس کی بات ماننے سے کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ دونوں ہی صلح جو تھے، مائرہ اس کے ساتھ خوش تھی اور وہ مائرہ کے ساتھ۔ نیکسٹ سین۔ بارش برس رہی تھی۔ ٹیرس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ بارش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ سپت نے چائے کا کپ اس کے سامنے کیا تو اس نے خاموشی سے تھام کر سامنے پڑی چھوٹی سی پائنتی پر رکھ دیا۔ سپت بھی اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد حور کی آواز گونجی، سپت، مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ سپت بس خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ سپت، میں جانا چاہتی ہوں۔ مجھے چھوڑ کر؟ نہیں، بس کچھ عرصہ، ان سب سوچوں سے دور، تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ تم سکون کے لیے خود کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں بس کچھ عرصہ۔ ٹھیک ہے حور، جیسے تم چاہو، سپت کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ حور سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اس کے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اگلی صبح بہت پیاری تھی۔ حیدر صاحب اور آصفہ بیگم فجر کے بعد ہی کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کے کسی عزیزوں کے ہاں شادی تھی، یا کے بعد دیگرے 2-3 شادیاں۔ سپت نے چھٹی لی تھی۔ حور نے اپنا بیگ پیک کر لیا۔ سپت بس اس کی ساری کاروائی دیکھنے میں مصروف تھا۔ بھورے رنگ کی چادر کیے، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، وہ کمرے سے نکلنے لگی کہ مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچی اور بولی، مجھے جانے دو۔ آواز میں نمی تھی۔ مت جاؤ، التجا تھی سپت کے لہجے میں یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی مشکل بتائی۔ تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے؟ تمہارا ہی تو خیال ہے، ہماری اولاد کا ہی تو خیال ہے، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ رو تو مت۔ وہ بھلا دیکھ سکتا تھا اس کو روتے ہوئے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، کوشش پھر سے کرنی چاہیے، اگر نہ گئی تو ٹھیک نہیں رہے گا کچھ۔ سکون سے سب سوچوں گی تو اچھا فیصلہ کر پاؤں گی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکراہٹ پر آنسو حاوی تھے، اس لیے دوبارہ چہرہ موڑ لیا۔ اچھا فیصلہ لینے میں مجھے پیچھے مت چھوڑ دینا۔ تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی اور ابھی ساتھ رہ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی کمزوری بتا رہی تھی، اپنی مشکل سنا رہی تھی۔ جو بھی فیصلہ کرنا یہ ضرور یاد رکھنا، میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ آرام سے سیڑھیاں اتری اور پورچ میں آ کر آنسو لڑیوں کی صورت میں گرنے لگے۔ آنکھیں میچ کر اس نے سارے آنسو باہر نکالے اور چادر سے آنکھیں صاف کرتی مرکزی گیٹ بھی عبور کر گئی۔ پیچھے وہ ٹیرس کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسٹریٹ میں چلتی ہوئی وہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ گھر کا دروازہ عبور کرنے لگی تو سپت وہیں ٹیرس پر کھڑا دکھا۔ حور واپس مڑی اور اندر چلی گئی۔ سپت کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا۔ اگر آج اس جگہ مائرہ ہوتی تو کبھی اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی آج اسے حور کو جاتے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ مائرہ اس کی زندگی کا وہ باپ تھا جو خوبصورت تو تھا، مگر اس کی شوخ اور حاضر جواب طبیعت نے اسے متوجہ کیا تھا۔ حور کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا کبھی، کیسے جاتا؟ وہ تو اس کے سامنے خود کو کسی خول میں سمیٹ لیتی تھی، اس کے سامنے تو اس کی نظریں اٹھنے سے انکاری ہو جاتی تھیں۔ وہ کہاں دل کا بھید کسی پر عیاں کرتی تھی؟ اس کو تو اشتہاری محبت کی بدنامی سے خوف آتا تھا۔ یہ خوف ہی تو اس کا انعام میں بدلا تھا، محمد سبط حیدر علی کی صورت میں۔ یہ انعام بہت انمول تھا، لیکن اب وہ اس انعام میں قرار نہیں پا رہی تھی۔ اس کا وجود، احساسات، دل سب ریزہ ریزہ ہو رہے تھے، اور نہ حور سبط حیدر علی کچھ کر پا رہی تھی
انہیں سمیٹنے میں، اور نہ ہی محمد سبط حیدر علی بذات خود۔ سبط وہیں کھڑا سوچوں کے بھنور میں پھنسا تھا کہ اس کا فون بجا۔ سبط نے قمیص کی جیب سے نکال کر دیکھا، تھانے سے اے ایس پی کا فون تھا۔ اے ایس پی نے اسے کسی کیس کے سلسلے میں فوری طور پر مانسہرہ جانے کا آرڈر دیا۔ سبط نے آمی بھر لی تھی، ویسے بھی گھر پر تو کوئی تھا نہیں۔ اس نے پہلے حیدر صاحب کو اطلاع دی اور بتایا کہ وہ مانسہرہ جا رہا ہے اور اسماعیل صاحب کے ہاں حور رہے گی۔ پھر اس نے خود حور کو میسج کر کے بتایا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو اسے کچھ بتائے گا بھی نہیں۔ حور نے اس کی خیر خیریت سے پہنچ جانے کی دعا دی تھی۔ جواب فوری آیا تھا، مطلب وہ اس سے لا تعلق نہیں تھی، بس اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ حور اسماعیل صاحب کے ہاں پہنچی تو سب بہت خوش ہوئے۔ سبط نے سدن کو بھی میسج کر کے یہی بتایا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں ہوگا تو حور ادھر رہیں گی۔ حور کو کوئی کچھ مشکل نہیں آئی، نہ دلیل دینی پڑی نہ تعویل۔ واصف اور مائرہ آسٹریلیا سے آ گئے۔ گو کہ مائرہ رافعہ کی دیورانی تھی، واصف کو کام کے سلسلے میں آنا تھا، اس لیے مائرہ بھی ساتھ آ گئی۔ واصف کے بقول مائرہ وہاں اکیلی رہتی تو وہ بے چین رہتا، اور ویسے بھی ادھر ادھر وہ کیا کرتی، تو وہ اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ تیسرے دن مائرہ اسحاق صاحب سے ملنے آئی۔ وہ خوشی خوشی اوپر آئی، حور کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی۔ حور بھی اس سے نہایت گرم جوشی سے ملی۔ میری پیاری حورنی، مائرہ چیختی ہوئی اس کے گلے لگی۔ مائرہ کیسی ہو؟ خوش ہو نا؟ ہاں حور، خوش ہوں میں۔ واصف اچھا ہے، کافی خیال رکھتا ہے اور واقعی محبت بھی کرتا ہے۔ آخری بات کہہ کر وہ کہا لگا کر ہنس دی۔ حور لفظ محبت پر اٹک گئی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ سبط مجھ سے محبت کرتا ہے، ہاں اگر لا علم ہوتی تو ضرور کہتی، مگر اب نہیں کہہ سکتی۔ حور دل ہی دل میں بولی۔ پھر اپنی اداسی چھپاتی مائرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حور میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، میں خالہ بن جاؤں گی، واو، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میں۔ مائرہ نے حور کے گال پر بوسہ دیا۔ لائکا ان کے لیے کچن سے کھانے پینے کی چیزیں لے آئی تو وہ تینوں نے مل کر اپنی پرانی یادیں تازہ کیں۔ نیکسٹ سین۔ موسم نہایت خوشگوار تھا، لیکن جب دل کے موسم اداس ہوں تو باہر کے موسم لاکھ خوشگوار سہی دل کے موسم کو نہ تو خوشگوار بنا سکتے ہیں نہ ہی پر امید۔ حور ٹیرس پر ریلنگ پر ہاتھ جمائے نظریں سڑک پر مرکوز کیے کھڑی تھی۔ یہ حصہ پچھلی سڑک کی طرف تھا، سامنے والی طرف وہ بہت کم جاتی تھی کیونکہ اس طرف چہل پہل زیادہ ہوتی، اور کل ہی تو اس نے سبط کو دیکھا تھا جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ 1.5 ہفتے بعد دیکھا تھا اس نے، رات کو ہی واپس آیا تھا اور پہنچتے ساتھ ہی حور کو میسج کر کے بتایا تھا۔ سدن اور لائکا اکٹھے باہر نکلے۔ حور کو ادھر کھڑا دیکھ کر لائکا نے سدن کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے وہ سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے چلا گیا، جبکہ لائکا حور کے پاس آئی۔ حور؟ حور نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا ہے میری حورنی کو؟ لائکا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ حور نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں کیوں لگا؟ نہیں بس ویسے ہی، اور ہاں مجھے یاد آیا، لائکا بولی۔ کیا؟ سبط واپس آ گیا ہے نا؟ میسج کیا تھا اس نے۔ انکل آنٹی کو ابھی تک نہیں آئے؟ ہاں کافی عزیزوں کے گھر جانا تھا اس لیے، اور ویسے بھی حیدر انکل تو سب کو اچھے لگتے، ممی بھی اتنی اچھی تو سب رکوا ہی لیتے ہیں۔ حور نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، میں سوچ رہی تھی سبط کو کھانے پر بلا لیا جائے، کوئی گھر پر نہیں ہے، تم بھی ادھر ہو نا، سب مل کر مزہ کریں گے، جیسے تمہاری مرضی، حور کہتی اندر کی جانب چل دی۔ لائکا کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ حور نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ سکون چاہتی تھی ہر سوچ سے۔ اتفاق سے حیدر صاحب اور آصفہ بیگم کو بھی کراچی جانا پڑا، اور سبط کو بھی کیس کے سلسلے میں مانسہرہ جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے کسی کو شک تو نہیں ہوا۔ آج کل ویسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کی طبیعت کے باعث سنجیدگی آ گئی ہے۔
ویسے بھی ضروری نہیں کہ آپسی معاملات دوسروں کو بتائے جائیں. دوسروں کو بتانے سے معاملات خراب ہی ہوتے ہیں. حور کی عادت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی بات کا ڈنڈورا پیٹے. نیکسٹ سین. آج پھر محمد سدن اسماعیل محمد سبط حیدر علی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا. تقریباً 3 سال پہلے بھی وہ یہاں کھڑا تھا جب اس کی بہن کا رشتہ جڑنا تھا. بہن کی محبت اسے یہاں لائی تھی اور آج بھی بہن کی محبت ہی اسے یہاں کھینچ لائی تھی. ایک بار پھر سدن ایک دوست کی نہیں، ایک بہن کے بھائی کی حیثیت سے وہاں کھڑا تھا. سبط نے دروازہ کھولا تو سدن کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن ایک بار پھر اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے الجھا. میں واک کرنے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ. دونوں ٹریک پر چل رہے تھے. وقت نے ایک بار پیچھے کی طرف کروٹ بدلی. سبط، حور کو کیسے معلوم ہوا؟ سدن نے گھما پھرا کر کہنے کی بجائے سیدھا مدعے کی بات کی. سبط ہونکوں کی طرح سدن کو دیکھنے لگا. اسے امید نہیں تھی حور ان کی آپس کی بات کسی دوسرے کو بتاتی، چاہے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو. مجھے حور نے نہیں بتایا. بھائی ہوں اس کا، اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہوں. جیسے وہ خوش تھی، اچانک اس کا مرجھا جانا. ٹھیک ہے، طبیعت کے زیر اثر وہ ایسا کر رہی ہو، لیکن مائرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا بہت کچھ سمجھا دیتا ہے. سدن نے اس کی بے یقینی بھانپتے ہوئے وضاحت دی. گھر میں کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ لائکا کو بھی، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. تمہاری بیوی ہے، مجھے حق نہیں، لیکن وہ میری بہن ہے. سبط، میں اس کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، کم از کم اس حالت میں تو بالکل بھی نہیں. تم اس کی طرف سے بدگمان مت ہو. نہیں سدن، مجھے امید تھی حور کسی کو کچھ نہیں بتائے گی. وہ ایسی ہے ہی نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا بس. سبط مسکراتے ہوئے بولا. مائرہ کو لائکا نے شاید بتایا تھا کہ حور ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اس نے مجھے میل کی، فون نمبر تبدیل کیا تھا میں نے، جو کہ شاید اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے میل بھیجی. کندھے اچکائے. حور لیپ ٹاپ پر تصویریں دیکھ رہی تھی کہ مائرہ کی میل کی نوٹیفیکیشن دیکھ کر کھول لی. مائرہ نے یہی لکھا تھا کہ مبارک ہو، اگر میں تمہاری بات مان کر تم سے شادی کر لیتی تو اتنے خوش نہ رہتے جتنا تم حور کے ساتھ ہو، اور ویسے بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی. ایسا ہی کچھ لکھا تھا. مائرہ نے شرارتی انداز میں سب کہا تھا. میں نے میل دیکھی تھی، تم بھی دیکھ لینا. اس نے پھر سے چلتے چلتے کندھے اچکائے. خیر، میں جب گھر آیا تو حور حد سے زیادہ پینک تھی. اس کے ہاتھ سرخ تھے، اور 2 سالوں میں اتنا تو میں جان گیا ہوں اسے. اس نے پھر سے کندھے اچکائے، لیکن اب مسکرایا بھی نہیں. آخر 2 سال سے میرے نکاح میں ہے وہ. سبط مسکرایا. سدن، وہ قبول نہیں کر پا رہی. اسے لگتا ہے میں نے مائرہ کے کہنے پر اس سے شادی کی ہے. وہ پرسکون ہونا چاہتی ہے. آخر اس کی حالت بھی تو ایسی ہے نا، اس لیے وہ تمہارے گھر رہنے گئی. سبط گہرے لہجے میں بولا. اس کے چہرے کی اداسی بتا رہی تھی وہ حور سے دوری نہیں چاہتا. حور سے اس کو محبت ہے. حور اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. سدن مسکرایا. سبط، میں چاہتا ہوں تم دونوں مل کر اپنے مسائل حل کر لو. اب صرف حور کی ذمہ داری نہیں ہے تم پر، سمجھ رہے ہو نا؟ سدن نے سبط کا کندھا تھپکا. بالکل، تمہیں پتہ ہے ہم دونوں بہت خوش تھے. حور کہہ رہی تھی وہ بہت خوش ہوتی ہے، اس کو میرے ساتھ اچھا لگتا ہے. لیکن سدن، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں کو اس سب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. سبط اپنے لب چبانے لگا. سدن نے اسے گلے لگایا. تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. حور سمجھ جائے گی، بس ابھی وہ اداس ہے، لیکن وہ بہت سمجھدار ہے. حور کے لیے دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے. سبط بولا. وہ تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی. تم آج آنا، سب ٹھیک ہو جائے گا. سبط سر ہلا گیا. نیکسٹ سین. اسماعیل صاحب اور طاہرہ کسی دعوت پر گئے تھے. لائکا، مائرہ اور حور نے مل کر کھانا بنایا. فاطمہ اور ہائکہ کو بھی بلا لیا گیا تھا. فاطمہ نیچے سمیرہ کے گھر پر تھیں. سب ینگ جنریشن اوپر تھی. کھانا بھی بڑوں کے لیے نیچے بھجوا دیا گیا تھا. واصف بھی آیا ہوا تھا.
حور سبت کی آمد سے لا علم تھی۔ کھانے سے کچھ دیر قبل ہی وہ سدن کے ساتھ آیا تھا۔ حور اسے دیکھ کر عجیب کشمکش کا شکار ہوئی۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس وجیح لگ رہا تھا۔ حور کا دل چاہا وہ اس کی بڑھی شیپ کو چھوئے، لیکن پھر سر جھٹک کر سلام کرتی کچن میں چلی گئی۔ کھانے کے دوران سبت گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا، مگر وہ تو کھانے میں مگن تھی۔ ویسے بھی دن میں کچھ نہ کھایا تھا، اس لیے لائکا بار بار اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی۔ کھانے کے بعد سب چائے پی رہے تھے تو وہ بھی چائے ختم کر کے جلدی جلدی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ جھنجھلائی سی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرار کھولے وہ چیزوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی وہ متوجہ نہ ہوئی۔ کتنے ہی پل وہ اس کے لمبے بالوں کو دیکھتا رہا۔ حور نے کسی کیفیت کے زیر اثر پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ کھڑا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ چلا گیا ہوگا، لیکن اسے یہاں دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی، کیونکہ کھانے کے بعد سے وہ کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ سبت آگے بڑھا۔ حور نے نظریں جھکائیں۔ اس کی کلائی پکڑتا اس کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم مجھے بھول گئی ہو؟ حور نے کچھ کہنے کے لیے لب واں کیے ہی تھے کہ سبت نے خاموش رہنے کو کہا۔ حور، تم سمجھتی ہو مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ مجبوری کے تحت میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، لیکن کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گی؟ کیا یہ محبت نہیں کہ میں تمہاری بات سمجھ لیتا ہوں، تم میری بات سمجھ لیتی ہو؟ یہ مجبوری ہے کیا؟ کیا یہ محبت نہیں لگتی تمہیں کہ تم میرے دل کی دہلیز تب ہی پار کر گئی تھی جب نکاح والے دن دیکھا تھا تمہیں؟ کیا یہ محبت نہیں حور کہ تم میرے پاس نہیں ہو تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا؟ 1.5 ہفتے بعد تمہیں دیکھ کر ایک الگ ہی سکون محسوس ہو رہا ہے دل کو۔ وہ رکا، اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھا۔ مائرا سے اٹریکشن ضرور تھی مجھے، لیکن محبت تو تم سے ہے نا۔ کیا کوئی بیوی کو اتنی وضاحتیں دیتا ہے؟ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ تم اپنی اولاد کے لیے وضاحتیں دے رہے ہو۔ وہ جو کچھ اور سننے کی توقع کر رہا تھا، یہ سن کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ اور تمہیں واقعی لگتا ہے میں اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ تم ہو تو یہ اولاد بھی ہے، تم نہیں ہو تو نہیں ہوگی۔ یہ تمہاری سانسوں سے یہ بھی ہوگی۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا حور۔ حور سبت حیدر علی، کوئی نہیں، مائرا بھی نہیں۔ تم میری اولین ترجیح ہو۔ نکاح سے پہلے بھی تمہارے بھائی نے پوچھا تھا تو یہی کہا تھا، مجھے نوازا جا رہا ہے حور کے ذریعے، اور تم کہتی ہو اولاد کی وجہ سے۔ وہ چلا نہیں رہا تھا، بس سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے حور کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حور بس دیکھے گئی، وہ غلطی کر گئی تھی۔ So listeners, that was the end of episode 11. I hope you like it. اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔